گھڑی کے لیے تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں جو خداوند نے ہمیں آج پھر دی ہے. میرے عزیز و آئیے ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کرتے ہیں. قدوس مہربان باپ آسمانی، ہم دل کی گہرائیوں سے تیرے شکر گزار ہیں اس خوبصورت گھڑی کے لیے، اس پیارے وقت کے لیے جو تو نے ہمیں دی ہے کہ ہم خداوند تیرے کلام کی باتیں سیکھیں. خداوند ایک ایک خاندان کو، ایک ایک بھائی بہن بیٹے بیٹی کو جو ہمیں دیکھتے ہیں سنتے ہیں، خداوند تیرے نام سے انہیں برکت دیتے ہیں. اور خدا تیری بڑی قدرت کو آج مانگتے ہیں جو ہماری شامل حال رہے. اور خداوند تو ہمیں لیڈ کر. خدا میں اسپیشلی منت کرتا ہوں خداوند تو اپنی بڑی قدرت کے وسیلہ ہمیں سنبھال اور ہم کو ایک ہی روح میں باندھ لے تاکہ خداوند ہم سب تیری حضوری میں برکت پائیں. بڑی برکت دے یسوع کے نام آمین. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. خداوند تیرا شکر ہو.
इस खूबसूरत घड़ी के लिए, इस प्यारे वक्त के लिए। हालेलुया। खुदावंद तुझे मुबारक कहते हैं, तेरी ताज़ीम करते, तेरी तमजीद करते हैं। हालेलुया। खुदावंद तू आ और हम पर रहम कर, आज अपनी बरकत को जारी कर, अपनी कुदरत को जारी कर। हालेलुया। प्रेज़ ओ याकारो संदला ला सदरा क्लंदा दादर शलाला संदरा तदर क्लंदा दादर सदारी काला दोस याला ला। Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Oh, thank you, Jesus. Oh, yes, Lord, yes, Lord, hallelujah. Rise up, Holy Spirit, rise up, hallelujah. खुदावंद अपनी कुदरत को जारी कर, आज अपनी कुदरत को जारी कर। Hallelujah, praise the Lord, praise the Lord. तू बड़ी बरकत दे और संभाल, तुझे जलाल में दे, लीड कर, हमें अपने साथ चलने का फजल दे। रहम कर यीशु के नाम में, आमीन, आमीन। इस सर को उठाते हैं मेरे अजीज़ों, खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं इस खूबसूरत सुंदर घड़ी के लिए, इस प्यारे वक्त के लिए जो खुदा ने मुझे और आपको दिया है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम जुमेरात की शाम को PST स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक 8 बजे हम खुदावंद के कलाम की बातों को सीखते हैं। और आप इस वक्त जहाँ भी हैं, जिस भी टाइम जोन में हैं, हम आपको खुदावंद के घर में एक बार फिर खुदावंद की हजूरी में वेलकम करते हैं, उसके पाक नाम यस्सू में। और ये ईमान रखते हैं कि आज की ये हमारी रिफाकत और कलाम की बातें हम सब के लिए बाइस बरकत होंगी और खुदावंद अपने कलाम के वसीले आज हमें ब्लेस करेगा। इसलिए मेरे अजीज़ों, हमें खुदावंद की प्रेजेंस को महसूस करते रहना है, क्योंकि खुदा के कलाम के अंदर बड़ी कुदरत है। और मैं कभी ईमान रखता हूँ और बहुत दफ़ा मैं अपनी ज़ाती बातों को उतना पावरफुल नहीं मानता, ना समझता, जितना मैं खुदा के कलाम को अपने लिए पावरफुल मानता हूँ और आपके लिए पावरफुल मानता हूँ। कि कलाम के ज़रिए खुदा हमको एक ऐसी डायमेंशन में ले चलता है जहाँ पर वो हमको सिखाता है और हमारे दिल के अंदर कलाम का बीज बोता है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो खुदा का कलाम है, ये अच्छी ज़मीनों के अंदर बोया गया बीज होता है जो अपने वक्त पर उगता है और फलता है, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना। और ये मेरा पूरा यकीन है कि खुदावंद अपने कलाम को जब हमारी ज़िंदगियों में बोता है तो वो कभी भी बेतासीर नहीं लौटता। तो मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह के कलाम के अंदर हम नए अहदनामा में, न्यू टेस्टामेंट के अंदर, गॉस्पल्स के अंदर हम खुदावंद यीशु मसीह की बातों को जब हम पढ़ते हैं, सीखते हैं, तो हमको बहुत सारी ऐसी पैराबल्स मिलती हैं, ऐसी एनालॉजीज़ मिलती हैं जहाँ से हम ये चीज़ों को आसान करके हम सीखते हैं। तो ऐसी आज एक एनालॉजी है जो खुदावंद ने इस्तेमाल की कि उसने अपने लोगों को शीप कहा, भेड़ कहा, कि हम खुदावंद की भेड़ें हैं। और ये कॉन्सेप्ट पुराने अहदनामा में भी था और खुदा का कलाम तरह तरह नबियों के ज़रिए इस बात को एक्सप्लेन करता रहा। यर्मिया नबी के सहीफ़ा में जो है भेड़ों का ज़िक्र है, यसाया नबी के सहीफ़ा में, हिजकिय्येल की किताब में, और बहुत सारी किताबों के अंदर अगर हम पुराने अहदनामा में देखें तो वहाँ पर आपको चरवाहों का जिक्र मिलेगा। तो चरवाहे का ताल्लुक भेड़ के साथ है। तो आज हम चंद मिनट के लिए इस ताल्लुक ही पर गौर करेंगे कि चरवाहे और भेड़ का आपस में क्या ताल्लुक होता है। तो मैं शुरू में आपको एक कहानी बताना चाहता हूँ, छोटी सी, एक वाक़या, बेसिकली कहानी तो नहीं है। एक दो साल पहले की बात है कि एक प्रीचर हमारे चर्च में आए और उन्होंने कलाम सुनाया। और उस कलाम के दौरान उन्होंने ये एक ख़दशे का इजहार किया, जो आम तौर पर चर्चेस के अंदर ख़दशे का इजहार होता भी है कि जो हैं भेड़ें, जो चरवाहे हैं, वो भेड़ें एक दूसरे की चुरा लेते हैं और इस तरह कह के वो बात कर रहे थे। और ये मेरे लिए एक बड़ी नई और अजीब सी बात थी कि ये कैसे हो सकता है, ये क्या होता है। तो फिर मैंने ये इस पर गौर किया उस वक्त भी कि कई दफ़ा जब हम कहते हैं हम खुदा की भेड़ें हैं, तो शायद हम सचमुच उनको हर लिहाज से भेड़ें समझना शुरू हो जाते हैं। हाँ, ये बात सही है, जब खुदा यीशु मसीह ने अपने लोगों को भेड़ें कहा है, मुझे और आपको भेड़ें कहा है, तो हमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो भेड़ से मुतल्लिक हैं, भेड़ के बारे में हैं।
لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب ہم 100% ان باتوں کو اسی طرح سوچیں گے کہ ہمیں ہر ایک چیز کو اس کے اندر اپلائی کرنا ہے. لیکن بہت ساری باتیں ہیں جو ہمیں یہ بات جاننے کی ضرورت ہے اور یہ ہمارے سیکھنے کے لیے کہ اگر خداوند یسوع مسیح نے ہم کو اپنی بھیڑیں کہا ہے اور کہا ہے میری بھیڑیں میری آواز پہچانتی ہوں، میرے پیچھے پیچھے آئیں گی، اور پھر اس نے اپنے آپ کو پطرس کی کتاب میں خط میں لکھا ہے کہ وہ سردار گلابان ہے، تو وہ سردار گلابان بنا. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں بھیڑ کے کریکٹر پر اور اس کی خصوصیات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح ہم خدا کی بھیڑ ہو سکتے ہیں اور بھیڑ کے اندر اور کیا خوبیاں ہو سکتی ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ ہم یوحنا کی انجیل اس کے 10ویں باب سے شروع کریں. میرے ساتھ آپ یوحنا کی انجیل اس کا 10واں باب کھولیں اور وہاں پر کچھ باتیں خداوند یسوع مسیح نے اپنے بارے میں اور بھیڑ کے بارے میں وہاں پر فرمائی ہیں، ان پر غور کرتے ہیں. پریز دی لارڈ. جان چیپٹر 10 ورس 1 میں لکھا ہے، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی دروازہ سے بھیڑ خانہ میں داخل نہیں ہوتا بلکہ اور کسی طرف سے چڑھ جاتا وہ چور اور ڈاکو ہے، لیکن جو دروازہ سے داخل ہوتا وہ بھیڑوں کا چرواہا ہے. اس کے لیے دربان دروازہ کھول دیتا ہے اور بھیڑیں اس کی آواز سنتی ہیں اور وہ اپنی بھیڑوں کو نام بنام بلا کر باہر لے جاتا ہے. جب وہ اپنی سب بھیڑوں کو باہر نکال چکتا ہے تو ان کے آگے آگے چلتا ہے اور بھیڑیں اس کے پیچھے پیچھے ہو لیتی ہیں کیونکہ وہ اس کی آواز پہچانتی ہیں. مگر وہ غیر شخص کے پیچھے نہ جائیں گی بلکہ اس سے بھاگیں گی کیونکہ غیروں کی آواز نہیں پہچانتی. یسوع نے ان سے یہ تمثیل کہی لیکن وہ نہ سمجھے کہ یہ باتیں ہم سے کہتا ہے. پھر یسوع نے ان سے پھر کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ بھیڑوں کا دروازہ میں ہوں. جتنے مجھ سے پہلے آئے وہ سب چور اور ڈاکو ہیں مگر بھیڑوں نے ان کی نہ سنی. دروازہ میں ہوں، اگر کوئی مجھ سے داخل ہو تو نجات پائے گا اور اندر باہر آیا جایا کرے گا اور چارہ پائے گا. آمین. تو یہاں پر ان 9 آیات کے اندر 8-9 آیات جو میں نے پڑھی ہیں، یہاں پر ہمیں ایک بڑا قریب ریلیشن شپ نظر آتا ہے بھیڑ کا، شیپ کا اور شیپرڈ کا، کہ چرواہے کا. تو یہاں پر بالخصوص یسوع مسیح نے اپنے آپ کو ایک چرواہے کی طرح انٹروڈیوس کروایا اپنے لوگوں کو، اپنے شاگردوں کو، اور بتایا کہ تم بھیڑیں ہو. اب جب ہم بھیڑیں ہیں اور وہ سردار گلابان ہے یا وہ چرواہا ہے تو پھر ہم کس طرح یہ بات جانیں گے کہ اس سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں، اس سے خداوند کے کہنے کی کیا مراد تھی کہ ہم اس کی بھیڑیں ہیں. تو خداوند یسوع مسیح نے یہاں پر خاص طور پر یہ بات بتائی کہ 5ویں میں لکھا ہے 4 میں، جب وہ اپنی سب بھیڑوں کو باہر نکال چکتا ہے یعنی چرانے کے لیے تو ان کے آگے آگے چلتا ہے اور بھیڑیں اس کے پیچھے پیچھے ہو لیتی ہیں کیونکہ وہ اس کی آواز پہچانتی ہیں. مگر وہ غیر شخص کے پیچھے نہ جائیں گی بلکہ اس سے بھاگیں گی کیونکہ غیروں کی آواز نہیں پہچانتی. تو خداوند نے یہاں پر یہ بتایا کہ میری بھیڑوں کے اندر یہ خوبی ہے کہ وہ میرے پیچھے پیچھے چلتی ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ جو شیپ کی یہ والی خوبی ہے کہ وہ فالو کرتی ہے، یہ چیز جو ہے ہمیں سیکھنی ہے کہ ہم کو بھی اپنے مالک کو فالو کرنا، اس کے پیچھے پیچھے چلنا ہے، اور پھر ہمیں اس کی آواز پہچاننی ہے کیونکہ وہ ہم کو نام بنام جانتا اور ہم کو نام بنام بلاتا ہے. اور جب ہمارا اتنا کلوز اس کے ساتھ ریلیشن شپ ہے تو پھر اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم بھٹک نہیں سکتی کیونکہ خداوند نے یہاں پر یہ بات بائنڈنگ کر دی ہے کہ وہ غیر کے پیچھے نہیں جائیں گی بلکہ اس سے بھاگیں گی. تو میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ کئی دفعہ جب کچھ ہماری زندگی کے اندر غلط ہو جاتا ہے جسمانی طور پر یا ہم روحانی طور پر تو ہم اس کا کوئی نہ کوئی سبب ڈھونڈتے ہیں، اور کئی دفعہ جب ہم روحانی طور پر نقصان اٹھاتے ہیں تو بھی ہم اس کا کوئی سبب ڈھونڈتے ہیں. ہو سکتا ہے اس کے اندر لوگ انوالو ہو سکتا ہے حالات ہوں، چرچ ہو، کوئی خادم ہو، پاسبل ہے. میں اس کو 100% نگیٹ نہیں کرنا چاہتا، نہ میں کر سکتا ہوں، لیکن میں ایک خدا کا خادم ہوتا ہوا اور ذاتی طور پر ایک بھیڑ ہوتا ہوا، جیسے میں ایک چرواہا ہوں، میں ایک پاسٹر ہوں، میں ایک شیپرڈ ہوں، ایسے ہی میں خداوند کی بھیڑ بھی ہوں. میں اس کے پیچھے چل رہا ہوں کیونکہ اس نے مجھے میرا چرواہا بنا اور میں اس کے پیچھے پیچھے چل رہا ہوں. تو میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری روحانی زندگی کے اندر، روحانی کانٹیکس کے اندر جس میں یہ بات ہو رہی ہے، کیونکہ فزیکلی تو ہم
اس کو اتنا ڈیٹیل میں نہیں جانے کی ہمیں ضرورت، ہمیں تو اس کے روحانی پہلو کو دیکھنا ہے کہ روحانی میننگ اس کے کیا ہیں. تو میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جو روحانی طور پر ہے وہ یہ ہے کہ اس کا بہت گہرا تعلق ہمارے حالات کے ساتھ نہیں ہوتا. جب ہمارا روحانی نقصان ہوتا ہے، خدا نے ہمیں یہ سمجھ دی ہے، یہ پرکھ دی ہے اور ہمارے اوپر یہ ذمہ داری لگائی ہے کہ ہم اپنی روحانی زندگی کے خود ذمہ دار ہیں. کئی دفعہ ہم ہر چیز کا جو ریزن ہے کسی اور کو بنا دیتے ہیں. وہ ہوتی ہے، یہ ٹھیک بات ہے، لیکن ہمیشہ نہیں ہوتی، بہت دفعہ. اور یہ جو روحانی زندگی ہے یہ بڑی کمال کی ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو اور مجھے خدا وقت دیتا ہے جب ہم اپنے ہوش و حواس میں آتے ہیں اور ہم چناؤ کرتے ہیں. ڈیسیژن یا چناؤ جو ہے یہ ایک بڑا اہم رول زندگی میں ادا کرتا ہے. اگر ہم فزیکلی دیکھیں تو فزیکلی بھیڑ نہیں چرواہا ڈھونڈتی، چرواہا بھیڑ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے. چرواہا خریدتا ہے بھیڑوں کو، یا وہ اپنی بھیڑوں کو ریز کرتا ہے اور ان کو چراتا ہے. لیکن روحانی معنوں میں یہ اس کے الٹ ہے، یہ اس کے الٹ ہے. کیونکہ بھیڑ کے پاس یہ حق ہے کہ وہ چرواہا چنے. حالانکہ یہ بات بڑی عجیب لگتی ہے کہ یہ کیسے ہے. یہاں ایگزیکٹلی آپ جب چاہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا مجھے فیصلہ کرنا ہے. مثلا یسوع مسیح نے متی کی انجیل کے 7ویں باب میں فرمایا، میتھیو چیپٹر 7 میں، وہاں پر جھوٹے نبیوں کی بات ہو رہی ہے. یہ طرح طرح کی خدمتیں ہیں، 5 خدمتوں میں سے ایک وہ خدمت ہے جس کے بارے میں یسوع مسیح نے بتایا. پریز دی لارڈ. میتھیو چیپٹر 7 ورس 15، یہاں پر خدا یسوع مسیح فرماتے ہیں جھوٹے نبیوں سے خبردار رہو جو تمہارے پاس بھیڑوں کے بیس میں آتے ہیں مگر باطن میں پھاڑنے والے بھیڑیے ہیں. ان کے پھلوں سے تم ان کو پہچان لوگے. کیا جھاڑیوں سے انگور یا اونٹ کٹاروں سے انجیر توڑتے ہیں؟ اسی طرح ہر ایک اچھا درخت اچھا پھل لاتا ہے. اچھا درخت برا پھل نہیں لا سکتا، نہ برا درخت اچھا پھل لا سکتا ہے. جو درخت اچھا پھل نہیں لاتا وہ کاٹا اور آگ میں ڈالا جاتا ہے. بس ان کے پھلوں سے تم ان کو پہچان لوگے. اب یہاں پر پھر جھوٹے نبیوں کا خدا یسوع مسیح نے بات کی اور کہا کہ وہ تمہارے پاس بھیڑوں کے روپ میں آتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہم جو جسمانی طور پر چرواہے ہیں یا نبی کی خدمت کرتے ہیں، روحانی طور پر ایک طرح سے ہم بھیڑ بھی ہیں. ہمارے اندر جو خوبیاں ہیں وہ بھیڑ جیسی ہی ہونی چاہیے. یعنی میری کلیسیا جو ہے وہ لوگ ہیں، میں بھی ایک انسان ہی ہوں. ایسا نہیں ہے جیسا شیپ اور شیپرڈ میں فزیکلی فرق ہوتا ہے، ایسا فرق نہیں ہے. وہ بھی میری طرح کے انسان ہیں، لیکن خداوند نے مجھے ان کی رہنمائی پر لگایا ہے. لیکن اب جو شیپ ہے، جو کلیسیا ہے، وہ کیا دیکھ رہی ہے کہ ہمارے پاس ایک نبی آیا ہے جو بالکل شیپ لگ رہا ہے. آیا وہ شیپ کی طرح ہے، لیکن اس کے جو کام ہیں وہ بھیڑیے جیسے. کیا مطلب ہے؟ بھیڑیا جو ہے وہ پھاڑ کھاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ موت کا قاصد ہے. تو کیسے جھوٹا نبی موت پھیلا سکتا ہے؟ اس لیے کہ اگر الٹیمیٹ کوئی شخص آسمان کی بادشاہ میں نہیں جا سکتا تو اس کو فالو کرنے والے بھی آسمان کی بادشاہ میں نہیں جائیں گے. کیوں؟ کیسے پاسبل ہے کہ ہم ایک جھوٹے شخص کو، یسوع مسیح نے متی کی انجیل کے اندر فرمایا. میں چاہتا ہوں ذرا میتھیو چیپٹر 15 نکالتے ہیں. میتھیو چیپٹر 15 اس کی پریز دی لارڈ 17 ورس میں لکھا ہے، 7 ورس، میتھیو چیپٹر 15 ورس 7. اے ریاکارو، یسایہ نے تمہارے حق میں کیا خوب نبوت کی کہ یہ امت زبان سے تو میری عزت کرتی ہے مگر ان کا دل مجھ سے دور ہے، اور یہ بے فائدہ میری پرستش کرتے ہیں کیونکہ انسانی احکام کی تعلیم دیتے ہیں. پھر اس نے لوگوں کو پاس بلا کر ان سے کہا، سنو اور سمجھو، جو چیز منہ میں جاتی ہے وہ آدمی کو ناپاک نہیں کرتی، مگر جو منہ سے نکلتی ہے وہی آدمی کو ناپاک کرتی ہے. اس پر شاگردوں نے اس کے پاس آ کر کہا، تو جانتا ہے کہ فریسیوں نے اس بات کو سن کر ٹھوکر کھائی ہے. اس نے جواب میں کہا، جو پودا میرے آسمانی باپ نے نہیں لگایا جڑ سے اکھاڑا جائے گا. انہیں چھوڑ دو، وہ اندھے راہ بتانے والے ہیں، اور اگر اندھے کو اندھا راہ بتائے گا
تو دونوں گڑھے میں گریں گے. تو خدا یسوع مسیح نے یہاں پر فریسیوں کے بارے میں کہا کہ تم ان کی پرستش کو نہ دیکھو, تم ان کی باتوں کا نہ دیکھو. کیوں؟ کیونکہ یہ اندھے راہ بتانے والے ہیں. کیوں اندھے راہ بتانے والے ہیں؟ کیونکہ یہ انسانی احکام کی تعلیم دیتے ہیں. کیونکہ اوپر اگر ہم اس کو پہلی آیات کو پڑھیں گے چیپٹر 15 میں, تو وہاں پر طہارت کی بات ہو رہی ہے کہ شاگردوں نے طہارت کا خیال نہیں رکھا. یسوع مسیح نے کہا تم بھی تو حکموں کو ٹال دیتے ہو. تمہیں تو حکم دیا گیا تھا ماں باپ کی عزت کرنا, اور تم نے کہا کہ جو جس چیز کا فائدہ ماں باپ کو پہنچتا ہے وہ چیز ہی ہم نے خدا کی نظر کر دی ہے. تو تم بھی تو خدا کے کلام کو باطل کرتے ہو اپنی روایتوں کے ساتھ. تو اس لیے خدا یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو کہا کہ انہیں چھوڑ دو. اگر اندھا اندھے کو راہ دکھائے گا تو دونوں گڑھے میں گریں گے. تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ جو ہمیں لیڈ کر رہا ہے, جو اس کو فالو کر رہا ہے, اس کو بھی ویجیلنٹ ہونا ضروری ہے. یہاں پر آج میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں استادوں کو اوفینڈ کرنے کی یا استادوں کو انسلٹ کرنے کی غرض سے یہ بات کہہ رہا ہوں. میرے ذہن میں کوئی استاد یا کوئی مشن نہیں ہے. میں خدا کے کلام کی بات کر رہا ہوں, کیونکہ ہم ایک ایسے نازک وقت میں سے گزر رہے ہیں کہ اب ہم کو ہوش میں آنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ہمارے پاس وقت بہت کم بچا ہے, کیونکہ خداوند کی آمد قریب ہے. اور اگر ہم الٹیمیٹلی خداوند کی آمد میں شریک نہ ہو سکے, اس کی آمد کی تیاری نہ کر سکے, یا ہماری سول نہ بچ سکی, تو ہماری ساری روایتیں, ہماری ساری جو عبادتیں ہیں, ان کا کوئی مقصد نہیں بچے گا, اور ہمارے پاس وقت بھی نہیں ہوگا. اسی لیے میرے عزیزوں, میرے آج آپ سے بات کرنے کا یہ مقصد ہے کہ جب ہم خدا کے لوگ ہیں اور ہم ڈیفرنٹ انالوجیز کو دیکھتے ہیں بائبل کے اندر, تو ہمیں ان پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ مجھے کیا سکھا رہی ہیں. کیوں؟ کیونکہ جب ہم خداوند کے لوگ ہیں تو ہمیں خداوند کی آواز پہچاننا آنا ہے. اگر کوئی میرا لیڈر ہے, کوئی میرا چرواہا ہے, اور وہ مجھے خداوند کی آواز کی پہچان نہیں بتا رہا, وہ مجھے خداوند کی آواز کے پیچھے نہیں لگا رہا, تو اس کا مطلب ہے الٹیمیٹلی میں بھٹک جاؤں گا. اگر وہ مجھے اپنی آواز کے پیچھے لگانا چاہ رہا ہے, یا وہ اپنی آواز کو اتنا امپریسو بنا رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ شاید کسی وقت میں آ کر میں اس کے گرد گھومنا شروع ہو جاؤں, یا میں اس کی منادی کرنا شروع کر دوں, یا میں اس کو کوٹ کرنا شروع کر دوں بائبل کی جگہ پر, خداوند یسوع مسیح کی جگہ پر. اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ہمیں اپنے استادوں کی عزت نہیں کرنی. اس کا اس بات سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے. میرا صرف سٹینس یہ ہے کہ جو ہمارے لیڈر ہیں, جن کو ہم فالو کر رہے ہیں بھیڑ کی طرح, کیا وہ الٹیمیٹلی ہم کو آسمان کی بادشاہی میں لے کے جائیں گے؟ کیا وہ کلام پر عمل کرنے والے ہیں؟ کیونکہ خداوند نے کہا تم ان کے پھلوں سے پہچان لوگے. اگر ان کے پھل جو وہ کہتے ہیں وہ نہیں ہیں, وہ فرق ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہمیں اس انجام تک لے کر نہیں جائیں گے. اب یہ جو جھوٹے نبی تھے, انہوں نے آگے کیا کہا؟ متی 7 باب میں لکھا, انہوں نے کہا ہم نے تیرے نام سے نبوت کی, ہم نے تیرے نام سے بدروحوں کو نکالا, ہم نے تیرے نام سے معجزے کیے. تو یہ 3 کام خداوند کے نام سے ہوئے ہیں. تو بھی خداوند نے کہا اے بدکاروں میرے پاس سے چلے جو میری تم سے کبھی واقفیت نہ تھی. کیا ایسا ممکن ہے کہ کوئی شخص خداوند کے نام سے معجزے کرے, نبوت کرے, بدروحوں کو نکالے, تو بھی وہ خداوند کی مرضی کو پورا نہ کر رہا ہو, تو بھی وہ خداوند کی مرضی کے اندر نہ ہو؟ او یس آف کورس. اس کا مطلب ہے کہ somehow یہ شخص اپنی مرضی کو امپلیمنٹ کرنا شروع ہوا اور خدا کی مرضی کے اندر سے نکل گیا. اسی لیے یہ کیسے ممکن ہے کہ خداوند کھوئے ہوئے کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہو, اور وہ کسی شخص کو کہے یا گروپ آف پیپل کو کہے کہ بدکاروں میرے پاس سے چلے جاؤ, میری تم سے کبھی واقفیت نہ تھی. اس کا مطلب ہے دس از ویری الارمنگ سچویشن جس کے اندر خداوند نے ان لوگوں کو ڈیل کیا ہے. تو ہمیں تو الٹیمیٹلی آسمان کی بادشاہی میں جانا ہے, اور اگر میرا لیڈر آسمان کی بادشاہی میں نہیں جانے والا, اگر میرا چرچ آسمان کی بادشاہی میں نہیں جانے والا, تو مجھے خود بھی آسمان کی بادشاہی پر جانے کے لیے شدید مشکلات کا سامنا ہوگا, شدید مشکلات میں سے گزرنا پڑے گا, کیونکہ یہ تو ایک ایکسیپشنل کیس ہوگا کہ میں اکیلا میک کر جاؤں. تو اس لیے خدا نے کیا آپشن ہمیں دیا؟ چوائس ہماری کیا ہے, ہم کیا چننا چاہتے ہیں. کیا ہم اپنے قانون کے مطابق استاد چننا چاہتے ہیں کہ جو ہماری پسند کی باتیں ہم سے کریں, یا ہم ایسے استاد چننا چاہتے ہیں جو ہم کو خدا کے کلام کی باتیں بتائیں, اور چاہے وہ ہم پر گراں گزرتی ہوں, چاہے وہ ہمارے ٹیسٹ کی نہ ہو, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کیوں؟ کیونکہ میری جان کا بچنا, میری زندگی کی برکت اس سے کہیں زیادہ اہم ہے کہ میں کسی سرمن کو سننے کے بعد کہوں بہت مزہ آیا ہے.
اور یہ بہت اچھا تھا یا مجھے بہت اچھا لگا. ہاں آف کورس خدا کی باتیں بھی بہت اچھی ہوتی ہیں. خدا یسوع مسیح بھی صاحب اختیار کی طرح کلام سناتے تھے. اچھا کلام سنانا کوئی بری بات نہیں ہے. تیاری کے ساتھ کلام سنانا, دعا کے ساتھ کلام سنانا کوئی غلط بات نہیں ہے. خادم کو ایسے ہی کرنا چاہیے. لیکن جو کچھ وہ بتا رہا ہے, کیا ہم کو اس کو آنکھیں بند کر کے فالو کرتے جانا ہے, یا ہمیں اس کو بائبل کے اندر بھی دیکھنا ہے؟ یس آف کورس ہمیں بائبل کے اندر دیکھنا ہے. لیکن میرے عزیزو, ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر میں بھیڑ ہوں تو میرے اندر بھیڑ جیسی خوبیاں ہونی چاہیے. کیا ہونی چاہیے؟ جیسے میں نے کہا, اس کو فالو کرنا چاہیے. فالو کرنا ایک سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ ہمیں فالو کرنا آنا چاہیے. ہمیں کسی کے پیچھے چلنا آنا چاہیے. اس کا مطلب ہے ہمیں کسی ڈسپلن میں رہنا آنا چاہیے. کیوں کہ جو ہمارا چرواہا ہے, اب میں اچھے چرواہے کی بات کر رہا ہوں, اس کے اوپر ہماری ذمہ داری ہے. اس کو خدا نے ذمہ دار ٹھہرایا ہے. خدا نے اس سے حساب لینا ہے. خدا نے اس کو پوچھنا ہے, تو نے میرے فلاک کے ساتھ کیا کیا, تو نے میرے گلے کے ساتھ کیا بہیو کیا. کیوں؟ کیونکہ خدا نے ایک ذمہ داری دی ہے مجھے اور دنیا کے ہر خادم کو. روحوں کی ذمہ داری دی ہے کہ ہم ان کو لیڈ کر کے جا رہے ہیں, خداوند کے پاس پہنچا رہے ہیں, خداوند سے ان کو ملا رہے ہیں. لیکن اگر میں اس کام کو دیانتداری سے نہیں کر رہا تو میں مجرم ہوں. لیکن اگر جو میرے ساتھ لوگ جڑے ہیں وہ ان باتوں کو فالو نہیں کرتے جو کہ ایگزیکٹلی کلام کی ہیں, تو ان کو بھی جواب دینا پڑے گا. کیونکہ یہ چرچ, پاسٹر, یہ ماحول, یہ تو خدا کا انتظام ہے کسی انسان کے لیے. ہم کو تو خدا نے مقرر کیا ہے. اگر میں واقعی خداوند کا خادم ہوں اور میں اس کی منادی کر رہا ہوں سوری, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا نے مجھے ایک جاب اسائن کی ہوئی ہے, ایک لوکیشن مجھے دی ہے, اور مجھے اس کام کو دیانتداری سے کرنا ہے. اور لیکن اگر کوئی شخص اس جگہ پر نہیں پہنچ سکا جہاں پر اس خداوند اس کو دیکھنا چاہتا ہے, تو اس کے حالات کو تو دیکھنا پڑے گا کہ ریزن کیا ہوئی. لیکن اگر ریزن فالو کرنے والے ہوئے کہ ہمیں فالو کرنا ہے, تو پھر اس کا کوئی ریزن نہیں بنے گی. کیونکہ جھوٹے نبیوں کو, جھوٹے استادوں کو تو خداوند پوچھ لے گا. لیکن اگر بھیڑ کے اینڈ پر کمزوری ہوئی تو اس کو کون پوچھے گا؟ اس کا جواب بھیڑ کو دینا پڑے گا. کیونکہ کیوں نہیں آپ اپنے استادوں کے تابع رہے؟ کیوں آپ نے ان کی باتیں نہیں سنی؟ کیوں نہیں اس بات کو سمجھا جو اس وقت آپ کو بتائی گئی؟ تو میرے عزیزو, یہ ایک کام ہے, یہ ایک پروسیس ہے جس میں سے ہم کو گزرنا ہے. یہ ایک برکت کا سفر ہے جس کو ہم نے طے کرنا ہے. اب بھیڑ کیا ہوتا ہے؟ بھیڑ ایک وقت ہوتا ہے وہ ایک بچہ ہے, وہ لیمب ہے, لیکن ایک وقت وہ گرو کرتا ہے. گروتھ از اے سیکنڈ کریکٹرسٹک آف اے شیپ. اگر میرے اندر شیپ کی نیچر ہے تو دین دیر ول بی اے گروتھ. میں ساری عمر ایک جگہ پہ نہیں رہوں گا, میں گرو کروں گا, اور میری گروتھ میری ایکٹیویٹیز بتائے گی کہ آج میں لیمب ہوں, آئی ایم ریسیونگ, دین آئی ایم اے شیپ, آئی ایم گیونگ. جو چرچ ہے, جو خدا کا گھر ہے, اس میں جو آنے والے لوگ ہیں, ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. آپ خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں سے شروع کر لیں, چلو اس کو ایک آپ کلیسیا کا فارمیٹ بنا لیں. گو کہ وہ کلیسیا تو اس وقت نہیں تھی, کلیسیا تو عید پینتیکوس کے دن بنی, اور اس کو تو پطرس سے خداوند نے کہا, کیونکہ چاروں اناجیل میں صرف 2 ہی دفعہ ورڈ چرچ یوز ہوا, یعنی کلیسیا استعمال ہوا ہے, اور وہ بھی فیوچر کے بارے میں کہ میں بناؤں گا, یا ان کو بھیج, اور ایک میسج ہے میتھیو کے اندر. تو اس کے علاوہ تو چاروں اناجیل کے اندر کہیں چرچ ورڈ بھی نہیں ہے. تو چرچ تو شروع ہوتا ہے بک آف ایکس سے آ کر. لیکن اگر ہم اس کا ایک ریفلیکشن دیکھنا چاہیں تو آپ اس کو یسوع مسیح کے شاگردوں میں دیکھ سکتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح ان کو ٹیچ کر رہے ہیں, ان کو ٹرین کر رہے ہیں, ان کے سامنے اب نمونہ پیش کر رہے ہیں, اور الٹیمیٹلی ان کو تیار کر رہے ہیں کہ آنے والے وقت کے اندر وہی کام کریں گے جو ان کے استاد نے کیا. ایگزیکٹلی وہی. دس از اے کائنڈ آف گروتھ. یہ ایک ترقی کی نشانی ہے. اب ہمیں سے ہر ایک یہ سوچ سکتا ہے کہ کیا میں ٹائم آفٹر ٹائم گرو کر رہا ہوں؟ کیا میں ٹائم آفٹر ٹائم جہاں مجھے ہونا چاہیے میں وہاں پہنچ گیا ہوں؟ اور اگر میں وہاں پہنچا نہیں ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایسی ریزن ہے جس پر مجھے غور کرنے کی ضرورت ہے. کیوں؟ کیونکہ ایسا پاسبل نہیں ہے کہ اگر میں خدا کی بھیڑ ہوں اور خداوند نے میرے لیے چرواہوں کو مقرر کیا ہے, چرواہے کو مقرر کیا ہے, اور میں اس کے گھر کے اندر ہوں اور میں بڑھ نہیں رہا. میری ساری محنت, میرا سارا کام لوگوں کی ترقی کے ساتھ جڑا ہے. میری اپوائنٹمنٹ ہی کلیسیا کی ترقی کے لیے ہے.
اس کے علاوہ کوئی ریزن نہیں بنتی ہے. میرے ساتھ ذرا ایفیشین کے اندر آئیے. پریز دی لارڈ. ایفیشین چیپٹر 4 11 ورس میں لکھا ہے, اور اسی نے بعض کو رسول اور بعض کو نبی, بعض کو مبشر, بعض کو چرواہا اور استاد بنا کر دے دیا. یعنی کہ خداوند نے اسی نے پانچ خدمتیں دے دی. ریزن کیا تھی؟ 12ویں آیت, تاکہ مقدس لوگ کامل بنے. نمبر 1, اور خدمت گزاری کا کام کیا جائے اور مسیح کا بدن ترقی پائے. یہ ریزن ہے. کیا ریزن ہے جی؟ مقدس لوگ کامل بنے. انگلش میں لکھا ہے فار دی پرفیکٹنگ آف دا سینٹس, فار دا ورک آف دا منسٹری, فار دا ایڈیفائنگ آف دا باڈی آف دا کرائسٹ. تو جو ترقی ہے وہ باڈی کی ایڈیفیکیشن کے اندر ہے. یہ 5 ڈفرنٹ خدمتیں خداوند نے مقرر کی ہیں جو یہاں پر ہم نے دیکھی ہیں. یعنی کہ رسول ہیں, نبی ہیں, مبشر ہیں, چرواہا ہیں اور استاد ہیں. تو ان 5 کا ایک کام ہے. کیا کام ہے؟ ان کی خدمت کے سبب سے مقدس لوگ کامل بن رہے ہیں. اور کیا ہو رہا ہے جی؟ اور مسیح کا بدن, خدمت گزاری کا کام ہو رہا ہے, مسیح کا بدن ترقی پا رہا ہے. تو جو مسیح کا بدن کی ترقی ہے وہ خدمت گزاری کا کام ہے. اس کا مطلب ہے کہ باڈی آف دا کرائسٹ will involve in a further work of God. اس کا مطلب ہے ہمیں کوئی اور کام اسائن ہوگا جو ہم کو کرنا ہے. اور اگر ہماری گروتھ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اس جگہ پر نہیں ہیں جہاں پر خداوند ہم کو دیکھنا چاہ رہا ہے. ایک بھیڑ ہوتے ہوئے ہمیں آگے سے آگے بڑھتے جانا ہے اس کام کے لیے جس کے لیے ہم بلائے گئے ہیں, اور ہم نے چرواہے کا چناؤ کیا ہے. اور کلیسیا ایک فلاک بھی ہے, جیسا ہم اس پہ غور کر رہے ہیں, اور ایک چوپان اس میں مقرر ہوتا ہے. گو اس میں اور بھی خدمتیں موجود ہیں, لیکن موسٹلی جو زیادہ پرومیننٹ رہتی ہے کہ ہر ایک چرچ کا ایک پاسٹر ہوتا ہے. حالانکہ اس کلیسیا کے اندر نبی بھی ہونا چاہیے, وہاں پر مبشر بھی آنا چاہیے, رسول چرچ کو فاؤنڈ کرتے ہیں, اور پھر استاد کی ایک خدمت ہے. گو کہ پالوس کے پاس ڈفرینٹ خدمت تھی ایک ہی شخص کے پاس, لیکن بہت کم دفعہ ایسا پاسبل ہے کہ 5 کی 5 خدمتیں ایک ہی شخص انجام دے رہا ہو. تو یہ سیکھنے کی بات ہے کہ استادوں کو, جو پاسٹرز ہیں, ان کو باقی خدمتوں کو اپنے چرچ کے اندر لانا چاہیے. ان لوگوں کی عزت کرنی چاہیے جو نبوت کرنے والے ہیں, جو بشارت کا کام کرنے والے ہیں, کیونکہ ان کے پاس طرح طرح کی خدمتیں ہیں اور وہ سب کلیسیا کی ترقی کے لیے ہیں. اکیلا پاسٹر کافی نہیں ہے. میں پاسٹر ہوں لیکن میں اکیلا کافی نہیں ہوں. ہاں, خدا ایک وقت کے لیے مجھے مبشر کی خدمت بھی مجھ سے لیتا رہا ہے یا لے سکتا ہے, وہ ڈیپینڈ کرتا ہے ٹائملی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خدا کا انتظام جو ہے وہ کمزور ہے, اس لیے میں ہی سب کچھ کروں گا. نو, دیٹ از پاسبل کہ مجھے ایسے لوگوں کو وقت کے ساتھ لانا پڑے جو ہم کو ڈائریکشن اور ویژن دیں. موسٹ آف دا ٹائم جو نبی ہوتا ہے وہ چرچ کو ایک ڈائریکشن دیتا ہے. اس کے ذریعے خدا آنے والے وقت کی بات کرتا ہے, بتاتا ہے کہ آنے والے وقت میں کلیسیا کو کیا ہونا چاہیے, کسی شخص کے لیے کیا کرنا چاہیے, کسی شخص کو کسی خدمت کے لیے مخصوص کرنا ہے. بہت دفعہ خدا اس کو سپر نیچرل طور پر ایکسپلین کر دیتا ہے. تو میرے عزیزوں, اس کی ریزن یہی ہے کہ ہم اگر بھیڑ ہیں تو ہم کو اس جگہ پر پہنچنا ہے جہاں پر ہم ہونے چاہیے, اور اگر ہم وہاں پر نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ ہمارے لیے ایک مشکل صورتحال بن سکتی ہے آنے والے وقت کے اندر. پھر اس کے بعد جو بھیڑ ہے وہ ڈپینڈ کرتی ہے اپنے چرواہے پر. وہ اپنے اوپر ڈپینڈ نہیں کر سکتی, اس کو 3 چیزوں کے لیے ڈپینڈ کرنا پڑتا ہے. اپنی فوڈ کے لیے, اپنی پروٹیکشن کے لیے, اور اپنی ڈائریکشن کے لیے. اگر ایک شیپ نیچر ایماندار ہے یا خدا کی بندی یا خدا کا بندہ ہے تو وہ اس کو اپنے خوراک, جسمانی خوراک بھی اور روحانی خوراک بھی خداوند پر ڈپینڈ کرنا ہے. کیونکہ جب آپ خوراک کے لیے اپنے اوپر ڈپینڈ کریں گے تو اس کا مطلب ہے آپ خداوند کے اس پلانز اور پروگرام سے نکلتے چلے جائیں گے. تو جو بھیڑ ہے اس کو ڈیپینڈ کرنا آنا چاہیے. وہ اسی لیے تو اپنے چرواہے کے پیچھے پھر رہی ہے, اور ورنہ پھرنے کا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میرا چرواہا جو ہے وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں پر لے کے جائے گا, وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس جا کے پلائے گا. اس کو پتا ہے کہ میرے چرواہے کو میری ضرورت کا پتا ہے. کئی دفعہ ہم اپنی ضرورتوں کو خداوند کو اس طرح بتاتے ہیں کہ جیسے خداوند کو کچھ بھی نہیں پتا. اسی لیے یسوع مسیح نے متی کے انجیل کے 6 باب میں کہا کہ کبھی فکر مند ہو کر یہ نہ کہو کہ ہم کیا کھائیں گے, کیا پیئیں گے اور کیا پہنیں گے, کیونکہ ان سب چیزوں کی تلاش میں غیر قومیں رہتی ہیں, اور تمہارا آسمانی باپ تو پہلے ہی جانتا ہے
کہ تم ان چیزوں کے محتاج ہو. وہ دنیا کا کون سا چرواہا ہوگا جس کو یہی نہ پتا ہو میری بھیڑ نے کچھ کھانا اور پینا ہے؟ اس کو تو پہلے ہی پتا ہے کیونکہ وہ چرواہا ہے. اس کو بہتر پتا ہے کہ اس کی بھیڑ کی ضرورت کیا ہے. ہو سکتا ہے بھیڑ کو بھی اپنی ضرورت کا اتنا بہتر سے پتا نہ ہو. اس لیے میرے عزیزو ہمیں جب ہم خداوند کے لوگ ہوتے ہوئے جب ہم خداوند پر بھروسہ کرتے ہیں تو پھر ہماری زندگی کے اندر معجزات ہوتے ہیں. اب خداوند کے وعدے ہمارے ساتھ ہیں. ہمیں ان وعدوں کا یقین ہے کہ جب اس نے ہمیں وعدے دے دیے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ ہوں, میں تمہیں لیڈ کر رہا ہوں, تم میرے پیچھے چل رہے ہو, تو پھر وہ ہمیں بچانے کی قدرت رکھتا ہے. ہماری حفاظت بھی اس کے ذمے ہے. اور یہ ایک بہت بڑا کام ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ اس موجودہ دور میں ہم اپنی پروٹیکشن کر لیں گے, ہم احتیاط کر لیں گے اور اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر لیں گے, ان اے وے ہو سکتا ہے کچھ پرسنٹ پاسبل ہو, لیکن میرے خیال میں 100% اتنا ایزی نہیں ہے کہ اپنے آپ کو سوسائٹی سے ہم کٹ کر اپنی پروٹیکشن کو ممکن بنا لیں. کتنی دیر کٹ سکتے ہیں, کب تک کٹ سکتے ہیں؟ الٹیمیٹلی تو ہمیں سوسائٹی کی ضرورت ہے, ہمیں سوشل لائف کی ضرورت ہے, ہمیں اداروں کی ضرورت ہے, ہمیں کام کی ضرورت ہے. الٹیمیٹلی تو ہمیں نکلنا ہی ہے, نکلنا ہی پڑے گا. تو پھر پروٹیکشن کون کرے گا؟ خداوند. اگر ہماری پروٹیکشن خداوند کے پاس ہے, ہاں میری احتیاط اپنی جگہ پر ہے, وہ احتیاط ہے, وہ پریکاشنز ہیں, وہ پروٹیکشن نہیں ہو سکتی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ میں ایک انسان ہوتے ہوئے کوآپریٹ کرنے کا پابند ہوں کہ جو مجھے ڈسپلن دیا گیا میں نے اس کو فالو کرنا ہے. سپریشن کا, ڈسٹینسنگ کا, کلیننگ کا, واٹ ایور, ہمیں اس کو فالو کرنا ہے. اس کو ایسے نہیں ہے کہ ہمیں ٹریش کر دیا, نو, وی ہیو ٹو فالو اٹ. لیکن اس کے باوجود بھی ہماری پروٹیکشن خداوند کے ہاتھوں میں ہے, اور وہی ہماری ڈائریکشن سیٹ کرتا ہے, وہی بتاتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے. مجھے نہیں پتا مجھے کیا کرنا ہے, وہ مجھے ویژن دیتا ہے میری زندگی کا, وہ میرے کل کو ڈیسائیڈ کرتا ہے. مجھے اس کی ول کے اندر رہنا ہے کیونکہ مجھے نہیں معلوم ہے. اور کئی دفعہ ہم خدا کو پلان بتاتے ہیں کہ یہ میرا کل ہے اور تو اس پہ کام کر. ہاں اگر بچپن ہو اٹ ورکس, لیکن ایٹ دا ٹائم کمز ان دا لائف, ایماندار کی زندگی میں جب خدا اس کی زندگی کے لیے گول سیٹ کرتا ہے, ویژن وہ گول ہوتا ہے جو خدا ہمارے لیے سیٹ کرتا ہے. ہم ایک ویژن کے تحت زندگی گزارنے کے پابند ہیں. ہر ایک شخص, اور مثال کتاب میں لکھا ہے جہاں رویا نہیں ہے وہاں لوگ بے قید ہو جاتے ہیں, اور انگلش میں لکھا پیپل پیرش, لوگ برباد ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب ہے اگر آپ ویژن کے بغیر زندگی گزار رہے ہیں تو بربادی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے خود اپنا گول سیٹ کیا ہے اور خدا کو اس گول میں لگا دیا ہے. جو کام خدا کو میرے لیے کرنا تھا وہ کام میں نے خدا کے لیے کر کے اس کو اس کام میں لگایا ہوا ہے کہ تو میرے لیے یہ کر. ہاں اب کئی دفعہ نارمل چیزیں ہوتی ہیں وہ چل جاتی ہیں, لیکن کئی دفعہ ہم خدا کی مرضی کے برخلاف چیزوں کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں, خداوند کی مرضی کے خلاف فیصلہ کر کے, اور پھر خدا کو اس کام میں لگائے رکھنا. اس کا مطلب ہے کہ ہم دیر تک نقصان اٹھائیں گے. اور یہی وجہ ہے کہ لوگ ہوتے تو خداوند کی بھیڑ ہے اور خداوند کو کہتے ہیں تو میرا چوپان ہے, مجھے کمی نہ ہوگی. اس کو چوپان کہتے ہیں, 23 زبور بھی پڑھتے ہیں, لیکن اس کو فالو نہیں کرنا چاہتے کیونکہ وہ اس پر ڈیپینڈ نہیں کرتے. میرے عزیزو, ہمیں خداوند پر ڈیپینڈ کرنا آنا چاہیے, اور اگر ہم خداوند پر ڈیپینڈ کریں گے اور خداوند ہی ہمارا سردار گلہ بان ہوگا تو پھر ہم یہ جو اندھے راہ دکھانے والے ہیں ان سے الگ ہوتے چلے جائیں گے. آپ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اگر ایک انسان کے اندر خداوند نے ایک شیپ جیسا دل رکھا ہے, ایک شیپ جیسی سوچ رکھی ہے, اور وہ اچھا چرواہا نہ ڈھونڈے یا وہ اچھے چرواہے کو سمجھے نا. میں نہیں مانتا. اگر کوئی شخص اپنی زندگی کے لیے سنجیدہ ہے, اگر کوئی انسان ہمیشہ کی زندگی کے لیے سنجیدہ ہے, تو وہ اپنی زندگی میں چرواہے کے رول کو نگلیکٹ کر دے کہ اس کی خیر ہے, میں خود ہی ٹھیک ہوں, یا میں کسی سے بھی تعلیم پالوں. ہم بڑے سمارٹ لوگ ہیں. اب ایک بہت میرے عزیزو ایک روشنی کا زمانہ ہے. آپ کبھی بھی جو ان پرپیئرڈ آدمی ہے اس کے پاس کسی کام کو لے کر نہیں جاتے. ہم جو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں ہم اس کی ایجوکیشن جاننا چاہتے ہیں, ہم اس کی اسپیشلٹی جاننا چاہتے ہیں, وہ کس چیز میں اسپیشلائز ہے تاکہ وہ ہمارے پرابلم کو بہتر ڈیل کرے. کیا ہمیں اپنی اسپرچول لائف کے بارے میں کوئی فکر نہیں ہونی چاہیے کہ جو شخص مجھے اسپرچولی گرو کر رہا ہے یا مجھے اسپرچول فوڈ دے رہا ہے وہ کیا میرے پرابلم کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے, یا کیا وہ میری ہیلپ کر سکتا ہے جہاں تک مجھے جانا ہے. تو میں نے شروع میں آپ کو کہا تھا کہ یہ جو چناؤ ہے, یہ چوائس جو ہے, یہ خدا نے انسانوں کو دی ہے جو شیپ نیچر لوگ ہیں. کیونکہ جو فزیکل شیپ ہے وہ نہیں چرواہا چنتی, لیکن جو اسپرچول شیپ ہے وہ اپنا چرواہا چنتی ہے.
اور اسی لیے جب خداوند آئے، جیسے دنیا میں ہوتا ہے جب ماں باپ ہوتے ہیں، باپ ہوتا ہے، اولاد پیدا ہوتی ہے تو باپ ایک ڈیسیجن ہے، آلریڈی ہمیں پتہ ہے یہ ہمارے پیرنٹس، ہمیں ان کی عزت کرنی ہے. لیکن جب ہم روحانی طور پر خداوند کو اپنا باپ بناتے ہیں تو چناؤ ہمارے پاس ہے. لکھا ہے وہ اپنے گھر آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا. اگر وہ قبول نہ کرتے تو نہیں بنتے. اسرائیل نے بھی تو رد کر دیا. اسی طرح جان 3:16 میں لکھا ہے خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. اور اگر ایمان نہ لائے مجرم ٹھہرے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں سرٹن ایریاز میں روحانی زندگی کے اندر ہمارے پاس ڈیسیجن پاور ہے، ہمیں اس ڈیسیجن پاور کو یوز کرنا ہے، ہمیں اس چوائس کو یوز کرنا ہے. لیکن اگر ہم کہیں نہیں ہمیں تو اس سے غرض نہیں ہے، تو میرے عزیزو پھر اس سے ناقابل تلافی نقصان ہوتا ہے روحانی طور پر. اور ہمارے پاس اس وقت کم ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں خدا کا خادم ہوتا اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروا رہا ہوں کہ میں سب سے زیادہ اسپیشل ہوں. میں تو ایک لمیٹڈ لوکیشن کے اندر ہوں. میں پوری دنیا کو تو نہیں کنٹرول کر سکتا، میں پوری دنیا کا پاسٹر تو نہیں ہو سکتا. اگر میں خداوند کا شکر ہے اگر میں 100% ٹھیک بھی ہوں تو بھی کیا میں پوری دنیا کو کنٹرول کر لوں گا. اسٹل وی نیڈ مور ٹیچرس. آپ کی لوکیشن کے اندر خداوند کے خادم چاہیے. اور یہ خادموں کے لیے بھی پیغام ہے کہ وہ دیکھیں کہ کیا ان کا جو ٹارگٹ ہے وہ ہمیشہ کی زندگی ہے کہ نہیں ہے. اگر وہ خود ہی ہمیشہ کی زندگی سے محروم ہے اور وہ بدکاروں کی لسٹ میں ہے، یہ ورڈ میں نہیں ہے، یسوع مسیح نے اردو ورژن بائبل کے اندر جو میتھیو چیپٹر 7 کے اندر یوز کیا، اے بدکاروں میرے پاس سے چلے جاؤ، تو یہ بہت پریٹی ہارڈ ورڈ ہے کہ آپ ایک خدا کے خادم کے لیے، ایک نبی کے لیے خداوند ان کو کہہ رہے ہیں. لیکن یہ کیوں کہا؟ خداوند نے یہ افسوس سے کہا. خداوند نے یہ تھوڑی کہا ہے کہ میری وجہ سے ایسا ہوا ہے. اس نے تو کہا تم نے شیپ کا بھیس لیا لیکن تھے تم بھیڑیے. کیسے پتہ کیا ہوا؟ بھیڑیے نے کیا کیا؟ تم نہ خود گئے آسمان کی بادشاہی میں نہ جانے والوں کو جانے دیا. کیسے؟ ان کو راہ میں مار ڈالا. بھیڑیا کیا کرتا ہے؟ وہ شیپ کے ساتھ ساتھ چلتا ہے، جیسے ہی اس کو موقع ملتا ہے وہ اٹیک کرتا ہے. جب اس کو پتا کہ وہ سیف ہے، جب اس کو پتا چل جائے کہ اب چرواہا نہیں دیکھ رہا، وہ اٹیک کرتا ہے اور شیپ کو مار دیتا ہے. اس کا مطلب ہے وہ شیپ جو اپنے گھر کی طرف جا رہی ہے، جو سیف جگہ پر جا رہی ہے، وہ راستے میں پھاڑی گئی. کس کی وجہ سے؟ بھیڑیے کی وجہ سے. لیکن فزیکل بھیڑ تو کچھ کر ہی نہیں سکتی تھی، لیکن روحانی بھیڑ میں اور آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں کہ ہم ایسے لوگوں سے دور بھاگیں، دور چلے جائیں، ان کے ساتھ ان سے فاصلہ رکھیں. کیوں؟ کیونکہ یہ بائبل کہتی ہے ایسوں سے کنارہ کرو، جو بے قاعدہ چلتے ہیں ان سے کنارہ کرو. جگہ جگہ پر آپ کو نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر ایسے واقعات ملیں گے. میں آپ کو ڈرانے کے لیے بات نہیں کر رہا، یا میں کسی کلیسیا کو توڑنے کی بات نہیں کر رہا. میں ہر شخص کو معیاری مسیحی زندگی گزارنے کی بات کر رہا ہوں، چاہے کوئی استاد ہے یا شاگرد ہے. ہم سب کو اس کلام کے دائرے میں آنا ہے، ہم سب کو اس کلام کے مطابق جینا ہے تاکہ ہم اپنے اس الٹیمیٹ گول کو حاصل کر سکیں جو ہمیشہ کی زندگی ہے. کیونکہ خداوند کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آئے. ہم سب کو اس نجات کے کام میں دخل دینا ہے، ہم سب کو اس نجات کے کام کا حصہ بننا ہے اور الٹیمیٹلی اس تاج کو حاصل کرنا ہے. اگر زمین پر میرا مقصد ہمیشہ کی زندگی نہیں، ہو سکتا ہے میرا کوئی مقصد اور ہو، نام کمانا ہو، شہرت بنانا ہو، پیسہ بنانا ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ سارے کے سارے ویژن بہت نیچے ہیں، بہت ویک ہیں. یہ اس قیمت کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں ہے جو صلیب پر پے کی گئی ہے. انسانیت کی جو قیمت خداوند یسوع نے صلیب پر جان دے کر پے کی ہے، اس کے بدلے میں کسی انسان کا اپنے پیسے بنانے کے لیے یا نام بنانے کے لیے اس کے نام کو یوز کرنا، یہ بہت افسوسناک بات ہے. اس لیے میرے عزیزو، شاید میں ہر خادم کو یا ہر انسان کو تو یہ پرسنلی نہیں کہہ سکتا، لیکن میں آپ کا بھائی ہوتے ہوئے میں آپ کو ضرور مشورہ دے سکتا ہوں کہ آپ یاد رکھیں کہ جب آپ یہ زندگی کی دوڑ خدا نہ کرے ہاریں، لیکن اگر آپ ہارے تو اس میں آپ بھی ذمہ دار ٹھہریں گے. آپ صرف خادموں پر نہیں ڈال سکیں گے کہ نہیں جی انہوں نے ایسا کہہ دیا، جو انہوں نے کیا ہم تو کرتے رہے. ہاں ان سے تو خداوند پوچھے گا، ان سے تو وہ اپنے گلے کو طلب کرے گا، ضرور کرے گا. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اس نے اپنے شاگردوں کو کہا کہ یہ جو اندھے راہ دکھانے والے ہیں انہیں چھوڑ دو. انہوں نے ٹھوکر کھائی ہے فریسیوں نے، لیکن یسوع مسیح نے تو ٹھوکر کھائی. یسوع مسیح نے ان کو فیکٹ بتایا
کہ یہ انسانی احکام میں چلے گئے, یہ کتاب مقدس کو چھوڑ چکے ہیں, یہ کتاب مقدس نہیں بتا رہے, یہ اپنے دلوں کے الہام اب بتانے لگے ہیں. اور پرانے عہد میں بھی یہی ہوا کہ نبی اور کاہن اپنے پاس سے نبوت کرتے تھے, اپنے دلوں کے الہام لوگوں کو بتاتے تھے, نہ کہ اس مقدس کتاب کو بتاتے تاکہ وہ ہمیشہ کی زندگی پا سکتے. اس لیے میرے عزیزو, آج آپ کے پاس اور میرے پاس وقت ہے, ہمیں خود اس کتاب کو پڑھنا آنا چاہیے, یا اس کو سننا آنا چاہیے, یا جو کچھ ہمیں سکھایا جاتا ہے اس کا ریفرنس ایٹ لیسٹ اس میں سے ملنا چاہیے. میں یہ بات آپ کو بڑی محبت سے کہہ رہا ہوں, میں اس خیال سے نہیں کہہ رہا کہ آپ کا علم ہے. خدا نے آپ کو بہت علم دیا ہے, بہت سارے اب تو گھروں کے اندر بائبل مقدس ہے اور نالج ہے, لیکن ضروری بات یہ ہے کہ کیا میری ساری روحانی زندگی کا اینڈ پوائنٹ آسمان کی بادشاہی ہے کہ نہیں. دیٹ از دا سمپل گول, دیٹ از ایزی ٹو انڈرسٹینڈ. باقی ساری چیزیں نیچے ہیں, آسمان کی بادشاہی پریورٹی ہے. اور اگر میری زندگی میں آسمان کی بادشاہی کا عمل آ چکا ہے اور میں ہر روز اس کی تلاش میں لگا ہوا ہوں, اور میں ہر روز آسمان کی بادشاہی کے لیے تیاری کر رہا ہوں, اور میں گناہ سے لڑنا شروع ہو گیا ہوں, اور میں نے اپنے آپ کو خداوند نے پاکیزہ بنانا شروع کر دیا ہے, تو اس کا مطلب ہے میں الٹیمیٹلی یہ دوڑ جیت جاؤں گا. اور یاد رکھیں, یہ خدا نے انتظام بنایا ہے. اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے نا کہ مجھے کلیسیا کی ضرورت نہیں ہے یا مجھے پاسٹر کی ضرورت نہیں ہے, تو میرے عزیزو یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے, یہ ایک بہت خطرناک بات ہے. کیونکہ ہارڈلی ہے کہ یہ ایک آئیڈیا ایسا ہو جو آپ کو کسی طریقے سے فائدہ پہنچا سکے. اگر کوئی ایسے ایکسٹراڈنری حالات ہیں کہ چرچ پاسبل نہیں ہے, پاسٹر پاسبل نہیں ہے, مے بی اٹ ورکس, خداوند تو کچھ بھی کر سکتے ہیں. لیکن جو ایک طریقہ کار خداوند نے زمین پر بنایا ہے, اس نے ایک کلیسیا بنائی ہے, اور وہ کلیسیا لوگوں کو دعوت دیتی ہے, اور وہ خداوند کی انجیل کی منادی کرتی ہے. اس لیے ہر ایک شخص کے پاس ایک کلیسیا ہونی ضروری ہے, کیونکہ کلیسیا مسیح کا بدن ہے. اور اگر ہم مسیح کا بدن نہیں بنیں گے تو کیسے ہم اعضاء ہو کے پرفارم کریں گے, کیسے ہم کام کریں گے اس کے لیے. تو اس لیے میرے عزیزو, جب ہم خدا کے بیٹے بیٹیاں بنتے ہیں تو پھر ہماری اگلی سٹیج یہ ہے کہ ہم مسیح کا بدن بن جاتے ہیں, اور پھر ہم فردن اعضاء بن جاتے ہیں. پھر ہم, اس کا مطلب ہے ہماری ترقی ہو رہی ہے. اور اگر ایک آدمی ترقی کر رہا ہے لیکن وہ کسی بھی خداوند کی باڈی کا, جس کو مسیح کا بدن کہا جاتا ہے, جس کو کلیسیا یا چرچ کہا جاتا ہے, اس کا وہ حصہ نہیں ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے پاس وہ ویژن نہیں آ سکتی, یا وہ کام نہیں آ سکتا جو خداوند اس سے لینا چاہ رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ جب آپ سیپریٹ ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے آپ اپنے لیے جی رہے ہیں. ہمیں اپنے لیے نہیں جینا, ہمیں خداوند کے لیے جینا ہے, ہمیں خداوند کے نام سے جینا ہے, ہمیں اس کے لیے کام کرنا ہے, اس کے نام سے کام کرنا ہے, اور اس نے ہمارے تھرو کام کرنا ہے. اور اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں جہاں جیسی بھی زندگی گزار رہا ہوں شاید میری عبادت مجھے آسمان کی بادشاہی میں لے جائے گی, تو ایسا نہیں ہونے والا. ہاں, اگر آپ کی عبادت سچی ہے, یقیناً یہ عبادت آپ کی مدد کرے گی کہ آپ آسمان کی بادشاہی میں چلے جائیں گے. لیکن اگر اس عبادت کا الٹیمیٹ گول آسمان کی بادشاہی ہے ہی نہیں ہے, اور یہ تعلیم کے بغیر ممکن نہیں ہے, اور تعلیم جو ہے, درست تعلیم ہم کو درست راہ پر ڈالتی ہے, اور درست تعلیم آپ کو درست استادوں سے ملتی ہے. اس لیے یسوع مسیح نے کیا کہا, اچھا چرواہا میں ہوں. اچھا چرواہا اپنی بھیڑوں کے لیے جان دیتا ہے. جب تک جان نہ دی جاتی بھیڑیں بچ نہیں سکتی تھی. اسی لیے وہ ہم کو, جو سردار گلابان کے انڈر آتے ہیں, وہ ہمیں تلقین کرتا ہے کہ تم نے دلی شوق کے ساتھ میری بھیڑوں کی رکھوالی کرنی ہے, تم نے اس گلے کا خیال رکھنا ہے. ایک دو آیتیں صرف پڑھنا چاہتا ہوں, بک آف ایکس میں آئیے, پھر اس کے بعد بند کریں گے. پریز دی لارڈ. اعمال کی کتاب چیپٹر 20, بک آف ایکس چیپٹر 20. Oh, praise the Lord. 22 ورس پڑھ لیتا ہوں. لکھا ہو, دیکھو میں بنا ہوا یروشلم کو جاتا ہوں, یہ پولس رسول کہہ رہے ہیں, اور نامعلوم وہاں مجھ پر کیا کیا گزرے, سوائے اس کے کہ روح القدس ہر شہر میں گواہی دے کر مجھ سے کہتا ہے قید اور مصیبتیں تیرے لیے تیار ہیں, لیکن میں اپنی جان کو عزیز نہیں سمجھتا کہ اس کی کچھ قدر کروں, بمقابلہ اس کے کہ اپنا دور اور وہ خدمت جو خداوند یسوع سے پائی ہے پوری کروں, یعنی خدا کے فضل کی خوشخبری کی گواہی دوں. اور اب دیکھو میں جانتا ہوں
کہ تم سب جن کے درمیان میں بادشاہی کی منادی کرتا ہوں پھر میرا منہ نہ دیکھو گے، پس میں آج کے دن تمہیں قطعی کہتا ہوں کہ سب آدمیوں کے خون سے پاک ہوں، کیونکہ میں خدا کی ساری مرضی تم سے پورے طور پر بیان کرنے سے نہ جھجکا۔ یہ ہے ایک لیڈرشپ جو خدا کی طرف سے ہے کہ میں خدا کی مرضی تم کو بتانے سے نہ جھجکا، پس اپنی اور اس سارے گلہ کی خبرداری کرو جس کا روح القدس نے تمہیں نگہبان ٹھہرایا، تاکہ خدا کی کلیسیا کی گلہ بانی کرو جسے اس نے خاص اپنے خون سے مول لیا۔ پس اپنی اور اس سارے گلہ کی اپنی اور اپنے اس سارے گلہ کی خبرداری کرو جس کا روح القدس نے تمہیں نگہبان ٹھہرایا، تاکہ خدا کی کلیسیا کی گلہ بانی کرو۔ خدا کی کلیسیا، کون سی کلیسیا؟ جسے اس نے خاص اپنے خون سے مول لیا۔ خدا نے اپنے خون سے اس کو مول لیا ہے، تو اس کا مطلب ہے اس کی قیمت تو بہت بھاری پے کی گئی ہے۔ تو پھر کیسے ممکن ہے کہ جو استاد ہیں ان کو ایزی ہینڈ دے دیا جائے کہ وہ اپنے دلوں کے الہام بیان کریں اور جو ان کے دل میں آئے وہ بتا دیں؟ نو میرے عزیزو، اس وقت ہمارے پاس بہت خدا کا کلام ہے اور خدا کا بڑا شکر ہو، لیکن اب یہ وقت ایسا ہے کہ ہمیں درست فیصلے کرنے ہیں، درست چناؤ کرنے کی طاقت خداوند آپ کو بخشے گا۔ میں یہ صرف کلام نہیں آپ کو سنا رہا، میں ایک کلام کا بیج آپ کے سپرد کر رہا ہوں، یہ آپ کے اندر سٹیر کرے گا۔ میرا ایمان ہے کیونکہ یہ آج کے لیے خدا نے مجھے کلام دیا ہے، اور یہ ضرور آپ کے اندر کویسچن ریز کرے گا کہ میں کس ڈائریکشن میں جا رہی ہوں، میں کس ڈائریکشن میں جا رہا ہوں، میرا لیڈر مجھے کس طرف لے کے جا رہا ہے۔ اور لیڈرز بھی ضرور محسوس کریں گے ہم لوگوں کو لیڈ کر کے کہاں لے کے جا رہے ہیں، کیا میرا الٹیمیٹ گول آسمان کی بادشاہی ہے کہ نہیں ہے، یا میری ساری توجہ یہ ہے کہ میں نبوت کرتا ہوں، میں معجزے کرتا ہوں، میں بدروحوں کو نکالتا ہوں۔ دیز آر دا بیسٹ تھنگز، ان میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ خدا کے لوگوں کے پاس یہ خدمتیں ہونی چاہیے اور ہوتی رہیں گی، ان خدمتوں میں پرابلم نہیں ہے۔ ان آدمیوں میں پرابلم تھی کہ جب انہوں نے خدا کے ساتھ چلنا شروع کیا، ایٹ اے ٹائم انہوں نے اپنے راستوں کو تبدیل کیا اور کلیسیا کو خبر نہیں ہوئی اور کلیسیا راستے میں ماری گئی۔ اس لیے آئیے اپنے سروں کو جھکاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اور خداوند سے منت کرتے ہیں، خدا تو آج اس موقع پر میری مدد کر۔ ہاللیلویہ۔ خداوند باپ آسمانی، میں دل کی گہرائیوں سے تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں، او تیرے پیار کے لیے، تیری محبت کے لیے۔ تو نے خون سے، خاص اپنے خون سے خداوند کلیسیا کو مول لیا ہے اور اس کو اپنا بدن بنا لیا ہے۔ اور خداوند ہم اس زمین پر رہتے ہوئے، ہم جو تیرے خادم ہیں، ہم سب خادم تیرے سامنے آتے ہیں۔ میں اپنے آپ کو اور اپنے ہم خدمت بھائیوں کو تیرے سامنے تیرے مذبح پر لاتا ہوں۔ ہمیں فضل دے کہ اس گلہ کی گلہ بانی کریں جو ہمارے سپرد ہوئی ہے، او خداوند تیرے کلام کے مطابق، کیونکہ تو نے بھاری خداوند قیمت دے کر اسے خریدا ہے۔ اس لیے خداوند مجھے، میرے ہم خدمت بھائیوں بہنوں کو جو کسی بھی کیپیسٹی کے اندر تیرے لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، ہمیں فضل دے، ہم تیرے کلام کو اول درجہ دیں، اس کلام کے ذریعے خداوند تیری کلیسیا کی تعمیر کریں، اس کلام سے غسل دے کر، اس کلام کے ذریعے پاک کر کے، نہ کہ اپنی باتوں سے، نہ کہ جھوٹ سے۔ میرے خداوند میں تیری منت کرتا ہوں تو میرے لوگوں کو او خداوند جھوٹے نبیوں سے، جھوٹے استادوں سے باخبر رہنے کا فضل دے۔ اور خداوند تیری قدرت بہت بڑی ہے خداوند، اس زمین پر رہتے ہوئے ہم ہمیشہ کمفرٹ زون نہ ڈھونڈتے رہیں، ہمارے کانوں کو کیا پسند ہے، ہمیں سننا کیا پسند ہے، کیونکہ کلام کہتا ہے اخیر زمانہ میں لوگ اپنی پسند کے استاد، اپنے کانوں کی کھجلی کے باعث، تیموتھیوس کو پولس کہتے ہیں، او اپنے استاد بنا لیں گے۔ خداوند ہمیں فضل دے، ان استادوں کو ڈھونڈ سکیں، ان استادوں کا چناؤ کر سکیں خداوند، جو ہم کو تیری راہ بتا سکیں۔ اور خداوند تیری قدرت بہت بڑی ہے، تو نے ہم کو ایسے حالات دیے ہیں، تو نے ہمیں ایسے وسائل دیے ہیں کہ خدا اب ہمارے لیے ممکن ہو چکا ہے کہ خدا ہم تیرے کلام کی عزت کر سکتے ہیں۔ بڑی برکت ہے ایک ایک خادم کے لیے، میں ان کی کلیسیاؤں کے لیے برکت چاہتا ہوں، ان کے لیے سلامتی چاہتا ہوں۔ اسی طرح میں خدا اپنے آپ کو، اپنی ساری خدمت کو ایک بار پھر تیرے سامنے رکھتا ہوں، اور خداوند ان سب لوگوں کے سامنے اقرار کرتا ہوں، خدا تو ہمیشہ میری رہنمائی کرتا رہے، تاکہ میں تیرے لوگوں کی، مقدسوں کی رہنمائی تیرے کلام کے مطابق اس طرح کرتا رہوں جیسے تو مجھ سے چاہتا ہے۔ رو رو کر، آنسو بہا بہا کر، پورے طور پر تیری کامل مرضی بیان کرتا رہوں، تاکہ تجھے جلال ملے۔ بڑی برکت دے یسوع کے نام میں، آمین آمین۔
God bless you all.